اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَتَوَلِّي طَرْفَيِ النِّكَاحِ وَاحِدٌ لَيْسَ بِفُضُولِكٍ مِّن جَانِبٍ أَيَتَوَلِّي وَاحِدٌ الْإِجَابَ وَالْقَبُولَ۔ اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں گاؤں سے آنے کے بعد، آج آپ کا یہ پہلا سبق ہے۔ بغیر سماعت کیجیے اور بھرپور یاد کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ ترجمہ دیکھیے، اور ایک ہی شخص نکاح کی دونوں جانب کا متولی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک آدمی ہے، وہ طرفین کے نکاح کے لیے ذمہ دار ہونا چاہتا ہے تو ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اے حرف تفصیل کے ذریعے تفسیر کر رہے، اے یعنی ایک ہی آدمی ایجاب و قبول دونوں انجام دے سکتا ہے۔ انجام دے سکتا یعنی دونوں کہہ سکتا ہے، ایجاب بھی کرے خود اور قبول بھی کرے خود، کر سکتا ہے۔ وَلَا يُشْتَرَطُ أَن يَتَكَلَّمَ بِهِمَا فَإِنَّ الْوَاحِدَ إِذَا كَانَ وَكِيلًا مِّنْهُمَا فَقَالَ زَوَّجْتُهَا إِيَّاهُ كَانَ كَافِيًا۔ اور اس کی کوئی شرط نہیں کہ دونوں لفظ علیحدہ علیحدہ بولے۔ الگ الگ طور پر بولے، اس کی کوئی شرط نہیں ہے۔ لہذا جب کوئی شخص دونوں کی طرف سے وکیل ہو، فَإِنَّ الْوَاحِدَ إِذَا كَانَ وَكِيلًا مِّنْهُمَا، اس طرح بھی ترجمہ کیجئے، کیونکہ جب ایک ہی آدمی دونوں طرف کا وکیل ہو، وکیل فقال، اور وہ یوں کہے، میں نے اپنی موکلہ کہتا ہے وکیل بنانے والی کو، میں نے اپنی موکلہ کا فلاں آدمی سے نکاح کر دیا۔ کانا کافی ہے، تو یہ کافی ہے، تو یہ کافی ہے۔ یا اللہ، عورت نے، مان لیجیے ہندا نے زید کو وکیل بنایا، میرا نکاح کسی کے ساتھ کر دو۔ اب زید نے ہندا کا نکاح بکر سے کر دیا۔ کیسے کہا؟ میں نے اپنی موکلہ کا نکاح زید سے کر دیا۔ اتنا کہنا کافی ہو گیا، دونوں لفظ کو الگ الگ بولنا ضروری۔ ہاں، ایک ہی کلام سے ایجاب و قبول انجام پا جاتا ہے۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ ہاں، شرط یہ ہے کہ وہ فضولی نہ ہو، وَهُوَ عَلَىٰ أَقْسَامٍ، اور وہ چند قسموں پر ہے۔ ایک ہی آدمی طرفین کا متولی ہو، وہ خود ایجاب و قبول کر لے، نکاح ہو جائے گا۔ اس کی چند صورتیں ہیں،
चंद किस्में है। इम्मा अन यकूना असीलन व वलियन, या तो वो असील और वली हो, या तो वो असील, असील कहते हैं खुद निकाह करने वाला। असील का माना खुद निकाह करने वाला, या तो वो असील और वली हो, और वली हो, यानी वही निकाह करने वाला है और वो निकाह का वली भी है। ऐसा भी हो सकता है, एक सूरत उसकी ये हो सकती है। मिसाल देखिए, कइब्निल अम्मी युज़व्विजु बिन्ता अम्मी सगीरा, मसलन चचा का बेटा, चाचा का बेटा, कइब्निल अम्मी चाचा का बेटा अपने साथ निकाह करे, अपने साथ अपने चाचा की नाबालिगा बेटी का, बेटी का। ज़ैद है वो खुद निकाह करने वाला है। निकाह किससे कर रहा है? अपनी चाचा की नाबालिगा, तो चाचा की लड़की का वो वली भी है और वही असील भी है, तो खुद अपना निकाह उसके साथ कर सकता। तरफैन का वही खुद मुतवल्ली है। एक सूरत ये हो गई, समझ में आ गया मसला। एक सूरत क्या हुई कि असील भी हो और वली भी हो, तो वो तरफैन का मुतवल्ली हो जाएगा। दूसरी सूरत औ असीलन व वकीलन, दूसरी सूरत क्या है? या तो असील हो और वकील हो, खुद निकाह करने वाला है और दूसरे जानिब का वकील भी है। हिंदा ने ज़ैद से कहा मेरा निकाह कर दो। ज़ैद ने कहा सुभान अल्लाह, इससे ज़्यादा खूबसूरत खूबसीरत और कहाँ पाऊँगा, ये मुझे वकील बना रही है तो क्यों ना मैं खुद ही इसको अपनी बना लूँ। तो ज़ैद खुद निकाह करने वाला है और ज़ैद हिंदा का वकील भी है, तो ऐसा भी हो सकता है, वो खुद दोनों तरफ का मुतवल्ली हो गया। कमा, मिसाल देखिए, कमा इज़ा उकिलत रजुलम बिअन युज़व्विजहा नफ्सहू फज़व्वजहा मिन नफ्सिही, जैसा कि जब कोई औरत कोई एक आदमी को वकील बनाया कि वो उस औरत को अपने साथ निकाह करे, वकील क्या बनाया कि वो उस औरत को अपने साथ, उसने अपने साथ निकाह किया, उसने अपने साथ, ओ ज़ैद ने हिंदा ने ज़ैद को कहा कि तुम मेरा निकाह अपने साथ कर लो, तो वकील भी बना लिया और वो असील भी है, तो ऐसा भी हो सकता। अब वो ये कहेगा कि मैंने हिंदा का निकाह अपने साथ किया, बस निकाह हो गया दो गवाहों की मौजूदगी में। निकाह पढ़ाने वाला कोई दूसरा हो ये ज़रूरी नहीं है। समझ शरीफ में आ गई माशाअल्लाह। तो आगे भी देख लीजिए, आगे है औ वलियन मिनल जानी बैनी कल जद्दी युज़व्विजु लिइब्नी इब्निही बिन्ता इब्निहिल आखर वलैसा लहुमा अबवान। अच्छा, तीसरी सूरत क्या है? या वली हो दोनों जानिब का, एक ही शख्स दोनों तरफ से वली हो, एक ही शख्स, जैसे दादा अपने एक बेटे की लड़की का निकाह अपने एक
بیٹے کی لڑکی کا نکاح دوسرے بیٹے کے لڑکے سے کر دے، دوسرے بیٹے کے لڑکے سے، دادا ہے، ان دو دادا ہے، اور دادا یہ سمجھا زید کا دو بیٹا ہے، زید کے دو بیٹے ہیں، بکر اور خالد۔ بکر اور خالد، بکر کا بیٹا ہے، خالد کی بیٹی ہے، تو بکر کے بیٹا کا اور خالد کی بیٹی کا دادا موجود ہے، مگر دونوں کا باپ نہیں ہے، تو دادا ہی ولی ہوگا۔ اپنے ایک بیٹا کی بیٹی کو یعنی اپنی پوتی کا نکاح دوسرے بیٹا کے کر دیا تو یہ بھی درست ہے کہ ایک ہی آدمی طرفین کا متولی ہو گیا اور دونوں کا نکاح کر دیا۔ وَلَيْسَ لَهُمَا أَبَوَانِ، جبکہ دونوں کے باپ موجود نہ ہو، جبکہ دونوں کے باپ موجود نہ ہو۔ یہ تیسری صورت ہو گئی، ایک ہی آدمی طرفین کا متولی ہے اور نکاح کر رہا ہے۔ او وکیل من الجانبین، او ولی من جانبین، وہ وکیل من جانبین۔ چوتھی صورت کیا ہے؟ یہاں جانبین کا وکیل ہو، جانبین کا، ہاں لڑکا کی طرف لڑکا کا بھی وکیل ہو، لڑکی کا بھی۔ زید ہے، اس کو ہندا نے کہہ رکھا ہے کوئی اچھا لڑکا ملے تو میرا نکاح کرا دینا، اور ادھر زید کو خالد نے بھی کہہ رکھا ہے کوئی اچھی لڑکی ملے تو جانبین کا وکیل ہو گیا۔ اب وہ یہ کہے گا کہ میں نے زید کا نکاح ہندا سے کر دیا، بس نکاح ہو گیا، یا ایک جانب سے ولی ہو اور دوسری جانب سے وکیل ہو، اور دوسری جانب سے تب بھی نکاح۔ ولا يجوز ان يكون الواحد فضوليا، اور جائز نہیں ہے اور کہ ایک فضولی ہو، ایک طرف سے فضولی ہو، یہ جائز فضولی کا مطلب نہ وہ ولی ہو، نہ اصیل ہو، نہ وکیل ہو، ایک الگ آدمی انجان، کیا پڑھے اور جائز نہیں ہے، ایک ہاں فضولی ہو۔ کما اذا کانا اصیلا او فضولی، فضولی کا معنی سمجھ گئے نا، نہ وہ وکیل ہو، نہ ولی ہو، نہ اصیل، ایک انجان آدمی، ایک انجان آدمی نکاح میں ہو تو طرفین کا متولی نہیں ہو سکتا۔ کما اذا کان اصیلا او فضولیا، جیسا کہ ایک طرف سے اصیل اور دوسری طرف سے فضولی ہو، جیسا کہ ایک طرف سے اصیل ہو دوسری طرف سے فضولی ہو تو جائز نہیں ہے۔ او ولی کیا من جانبین و فضولی من جانبین، نہیں کیا پر لکھا، اور جائز نہیں ہے کہ ان میں سے ایک فضولی ہو۔ کما اذا کان اصیلا او فضولیا، جیسا کہ جب کوئی اصیل ہو یا فضولی ہو، یا ایک جانب سے ولی ہو اور ایک جانب سے فضولی ہو۔ وہ وکیل من جانبین و فضولی من جانبین، یا ایک جانب سے وکیل ہو اور ایک جانب سے فضولی ہو، او فضولی من الجانبین، یا دونوں جانب سے فضولی ہو۔ بہرحال اگر ایک آدمی کسی بھی طرف سے فضولی ہے تو وہ طرفین کا متولی نہیں ہو سکتا، طرفین کا ولی نہیں ہو سکتا۔ فضولی نہیں ہونا چاہیے، اصیل ہو، وکیل ہو، ولی ہو، تو پھر وہ ایک ہی آدمی
طرفین کا متولی ہو جائے گا، یعنی طرفین کی جانب سے ایجاب و قبول کر لے گا تو ہو جائے گا۔ اگر فضولی ہے کسی بھی جانب سے تو پھر نکاح نہیں ہوگا۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ ایک جانب سے فضولی ہو تب بھی نہیں ہوگا، دونوں جانب سے فضولی ہو تب بھی نکاح۔ آئی بات سمجھ میں؟ اچھا تو آگے دیکھیے، وَصَحَّ نِكَاحُ أَمَةٍ زَوَّجَهَا مَنْ أُمِرَ بِنِكَاحِ امْرَأَةٍ لِعَامِرِهِ۔ کیا معنی؟ اور صحیح ہے نکاح کر دینا باندی کا اس شخص کے ساتھ جس نے کسی کو حکم کیا کہ تو کسی عورت سے میرا نکاح کر دے۔ ٹھیک ہے نا؟ کیا معنی؟ اور صحیح ہے نکاح کر دینا باندی کا اس شخص کے ساتھ جس نے کسی کو حکم کیا کہ تو کسی عورت سے میرا نکاح کر دے۔ زید نے بکر کو کہا کہ تو کسی عورت سے میرا نکاح کر دے، بکر نے اس کا نکاح باندی سے کر دیا تو نکاح کرنا صحیح ہو گیا۔ سمجھ شریف میں بات آئی؟ اے ان وکل ان یزوجہ امرأۃ فزوجہ امۃ صح، یعنی اس نے باندی سے اس کا یعنی کسی نے ایک آدمی کو وکیل بنایا کہ تو کسی عورت سے میرا نکاح کر دے، اور اس نے باندی سے اس کا نکاح کر دیا تو یہ نکاح صحیح ہے۔ سمجھ شریف میں بات آئی؟ کیا مطلب؟ زید نے بکر کو کہا میرا نکاح کسی عورت سے کر دے، بکر نے اس کا نکاح ایک باندی سے کر دیا تو بغیر توقف کے نکاح ہو جائے گا۔ یہ ہمارے احناف کا مذہب ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک نکاح منعقد ہو جائے گا، اور صاحبین کا قول یہ ہے کہ عامر کی اجازت کے بغیر نکاح درست نہ ہوگا۔ یہ عامر جس نے حکم دیا، بکر نے زید نے بکر کو کہا میرا نکاح کر دو تو زید ہو گیا عامر، ہے نا؟ اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہوگا۔ کون کہتے ہیں؟ صاحبین کہتے ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں بغیر توقف کے نکاح ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ کلام مطلق سے عرف عام مراد ہوتا ہے۔ اس نے مطلق کہا نا کہ کسی عورت سے میرا نکاح کر دو، جی، تو وہ نکاح ایک باندی سے بھی کر دیا تب بھی نکاح ہو جائے گا، ہے نا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اور صاحبین کے نزدیک اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہوگا، کیونکہ مطلق جب بولا جاتا ہے تو فرد کامل مراد ہوتا ہے، اور باندی فرد کامل نہیں ہے، لہذا صاحبین کے نزدیک اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہوگا، مگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کی اجازت کے بغیر بلا توقف نکاح منعقد ہو جائے گا۔ چلیے اس کے آگے کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ دعائے خیر میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، خدا حافظ۔